लिज़ा, मेरे कबीर भाई, मेरे सर को मार दिया। हारिस किसी पागल शख्स की तरह दीवार से टकरे मार रहा था। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे मोहसिन को मार दिया। लिज़ा ने जल्दी से सारा सामान पैक किया था। पहली फ्लाइट से वो पाकिस्तान आ रहे थे। सरमद आगे की मौत की खबर नहीं थी लिज़ा को। एयरपोर्ट पहुंचकर इन्हें 4 घंटे बाद की फ़्लाइट मिल गई थी। हारिस तो बिन आप मछली की तरह तड़प रहा था। वो रो रो कर हलकान हो चुका था। इमिग्रेशन करवाने के बाद वो लोग लाउंज में बैठे थे। हारिस फूट फूट कर रो पड़ा था। बहुत मोहब्बत करते हो अपने बॉस से लीज़ा। वो शख्स मोहसिन है मेरा। मैं आज ज़िंदा भी इसी की वजह से हूँ। इस मुकाम पर इन्हीं की वजह से हूँ। मेरा बस चले तो मैं अपनी सांस देकर कबीर सर की ज़िंदगी ख़रीद लूँ। वो फिर से रोने लगा था। मैं भी डैड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मॉम तो मैंने देखी भी नहीं, और डैड ने तो मालूम ही नहीं होने दिया कि वो क्या करते हैं। मैं डैड को लेकर दूर चली जाऊंगी। कनाडा शिफ्ट हो जाओगे हम। कभी वापस नहीं आएंगे। बस कोशिश करना इनको कम से कम सज़ा हो। हारिस ने नज़र उठाकर लीज़ा को देखा। वो रो रही थी। पछता रही हो हमारी मदद करके? नहीं, मैं बस डैड से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती ना, इसीलिए। वो फूट फूट कर रोती थी। काश डैड ऐसा ना करते। वो हारिस के कंधे पर सर रख के शिद्दत से रोती थी। लीज़ा, अगर तुम्हारे डैड को मौत की सज़ा हो गई तो? ऐसा ना कहो हारिस। लीज़ा नहीं रह सकती डैड के बगैर। वो शदीद रो रही थी। जब हारिस ने इसे साथ लगा लिया था, फिर फ्लाइट अनाउंस हुई तो वो जहाज़ की तरफ चल दिए। दोनों में कोई एक भी हार मानने को तैयार नहीं था। वर्दा के दिल ने तो मान लिया था कि कबीर शाह मर गया है। इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा लगा कर भी हरकत नहीं हो रही थी। कबीर शाह के दिल के पास गोली लगी थी। मौत के चांसेस 98% थे। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। डॉक्टर दोनों की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। जब कबीर शाह की गोली निकाल ली गई और वर्दा को बिजली का पहला झटका लगा आया गया था। वर्दा बेड पर उछली थी। फिर दूसरा झटका और फिर तीसरा झटका। जब वर्दा ने एक जोर का सांस लिया था, डॉक्टर ने जल्दी से हाथ से पंप किया था। दिल जो हरकत कर रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करमशाह ने हॉस्पिटल की दीवार के साथ सर लगा लिया था। अभी कुछ देर तक इसे 2 लाशें मिल जानी थी। वो कैसे लेकर जाएगा 2 लाशों को घर? वो कैसे जिएगा अब? वो दीवार से टकरे मारता, धाड़े मार मार कर रो रहा था। लीज़ा हारिस के साथ ही हॉस्पिटल आई थी। वो दीवाना वार भागता ऊपर आया था, जहाँ करमशाह दीवार के साथ टकरे मार मार कर रो रहा था। मेरे कबीर सर, कहता वो भागता हुआ करमशाह के गले से लगा था, और फिर वो इस कदर शिद्दत से रो रहे थे कि डॉक्टर ने खुद आकर हौसला दिया था। भाभी कहाँ हैं? अंदर। क्यों? वो पागल भाई जी के इश्क में भीग चुकी है। इसे कहाँ गवारा है भाई जी के बगैर रहना? क्या मतलब? सांस नहीं आ रही, दिल काम नहीं कर रहा, डॉक्टर शॉक्स लगा रहे हैं। और मेरे सर, वो भी ठीक नहीं है। इतना कहता था कि करमशाह ने शिद्दत से रोना शुरू कर दिया था। ये क्या हो गया हारिस, ये क्या हो गया? वो फूट फूट कर रो दिया था। एक तवील जान लेवा इंतजार के बाद डॉक्टर ने आकर कहा था, ऑपरेशन कामयाब रहा है। सर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। 2 दिन बहुत ज़रूरी हैं। और मेरी भाभी, वो अब ख़तरे से बाहर है, मुबारक हो। ये अल्फाज सुनते थे कि वो दोनों वहीं फर्श पर सजदा रेस होते रोते चले गए थे। लीज़ा अभी भी वहीं मौजूद थी। अगली पूरी रात गुजर गई थी। वो तीनों वहीं थे जब करमशाह ने कहा, लीज़ा आप घर जाओ, हारिस जाओ छोड़ कर आओ, क्योंकि बॉडी घर पहुंच चुकी है। बॉडी? लीज़ा ने शौक से कहा, आपके पापा की बॉडी लीज़ा, वो इस सारे मामले में जान बहक हो चुके हैं। पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह घर पहुंच दी है बॉडी। लीज़ा ने बेयकीनी से हारिस की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, मेरे डैड? इसने उंगली अपनी तरफ करते पूछा। जी लीज़ा, मैं सरमद आगा की बात कर रहा हूँ। लीज़ा ने सर ना में हिलाया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे डैड मर नहीं सकते। और फिर वो पीछे की तरफ भागती चली गई। लीज़ा लीज़ा, हारिस इसके पीछे भागा था। अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये करमशाह समझ चुका था। घर में दाखिल होते ही इसे बहुत से लोग का रश मिला, लेकिन वो तो भागती अंदर जा रही थी। हारिस ही
اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ سامنے لاؤنج میں سرمد آغا کی میت تابوت میں بند پڑی تھی۔ ڈیڈ، وہ آہستہ آہستہ سے چلتی پاس گئی تھی۔ ڈیڈ اٹھیں، ڈیڈ پلیز، دیکھیں آپ کی لیڈی گرل لیزا آ گئی ہے۔ جب اس کی نظر سرمد آغا کے مشکشدار چہرے پر پڑی، پورا چہرہ پچیوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیزا کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور پھر وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح چیختی چلی گئی اور سرمد آغا کو حارث اور محلے کے کچھ لوگوں نے سپرد خاک کر دیا۔ آج اس کے پیچھے کتوں کی طرح چلنے والے لوگوں کی قطار میں سے ایک بھی شخص موجود نہیں تھا۔ تمام گارڈز اور ملازم فرار ہو چکے تھے۔ لیزا اتنے بڑے گھر میں اکیلی روتی رہ گئی تھی، جس گھر میں ہر وقت نوکروں کی فوج ہوتی تھی۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک بھی نہیں تھا۔ لیزا اس بڑے سے بنگلے میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے کیوں سمجھ نہیں آیا آج تک کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، وہ راتوں کو غائب کیوں رہتا ہے، ایسا کون سا کام ہے اسے جو وہ رات دیر تک باہر رہتا ہے۔ اسے آج تک شریک حیات کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی۔ اسے سرمد کی ہر بات یاد کرتے رونا آ رہا تھا۔ جب حارث اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے کبیر سر پر حملہ کیا تو جوابی کارروائی میں ہلاک ہو گئے۔ تم صفائیاں کیوں دے رہے ہو؟ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ یہ گھر خالی کرنا ہوگا کیونکہ یہ ضبط کیا جائے گا۔ لیزا مسکرائی۔ جانتی ہوں میں، ڈیڈ نے یہ سب میرے لیے بنایا تھا، اور دیکھو مجھے ایک ٹکا بھی نہیں لینا اس حرام کی کمائی سے۔ میں کل صبح یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ اپنی خالہ کے پاس، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے مجھے کہا تمہارے باپ نے تمہاری ماں کا قتل کیا ہے، لیکن میں یہ بات نہیں مانی۔ اب ایک دفعہ چاہتی ہوں ان سے ملوں اور پوچھوں حقیقت کیا ہے۔ یقیناً وہ سچ ہی کہتی ہوں گی۔ لیزا بولو، میں منتظر ہوں تمہارے جواب کا اور طلبگار ہوں تمہارے ساتھ کا۔ میں کوشش کروں گی کہ پاکستان چھوڑ دوں۔ تم چھوڑ سکتے ہو؟ حارث پریشان ہو گیا تھا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا اپنے کبیر سر کو۔ پھر مجھے بھول جاؤ حارث، ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ میں 2-4 دن تک ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، بس ایک ملاقات اپنی خالہ سے کرنی ہے اور بس۔ اب تم بھی جاؤ، مجھے پیکنگ کرنی ہے، کہتی وہ اوپر چلی گئی، جبکہ حارث ایک نظر اس پر ڈالتے باہر نکل گیا۔ لیزا سیدھی سرمد آغا کے کمرے میں آئی تھی۔ الماری کھول کر اس نے ہر چیز بکھیر دی تھی، اس کے کاغذات نکال کر ایک جگہ جمع کیے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی کانپتی سرمد آغا کے کمرے کی ہر چیز چھو رہی تھی۔ میرے ڈیڈ مر گئے، میرے ڈیڈ مر گئے، وہ بس یہی بولتی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے کچھ کپڑوں کے جوڑے ساتھ لے کر وہ باہر نکل آئی۔ حارث نیچے ہی تھا، گیا نہیں تھا ابھی۔ لیزا اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ میں نے ڈیڈ کے تمام ضروری کاغذات اوپر رکھ دیے ہیں، شاید تم لوگوں کو فائدہ دے سکیں۔ میری تلاشی لے لو، میں جا رہی ہوں۔ صرف میرے ڈاکیومنٹس ہیں اور کچھ کپڑے۔ لیزا، حارث دکھ سے بولا تھا۔ بائے کہتی وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ جب تک حارث گھر لاک کر کے باہر نکلا وہ جا چکی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے حارث کی گال پر۔ پھر وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ارم بھی ہاسپٹل آ گئی تھی، رجو بھی ساتھ تھی۔ آج رجو کچھ نہیں بول رہی تھی، بس تسبیح پڑھے، کبھی ہلکا تو کبھی زور زور سے رونے لگتی۔ ارم تو بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس سب کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کبیر شاہ کو ہوش آ چکا ہے، کرم شاہ تو فوراً اندر بھاگا تھا۔ پٹیوں میں جکڑا مشینوں کے ساتھ سانس لیتا وہ کبیر شاہ تھا۔ ہر طرف مشینیں لگی تھیں۔ بھائی جی، کرم شاہ بھرائی آواز میں بولا۔ جب کبیر شاہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، آنسو کبیر شاہ کی آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں ٹھیک ہوں کرم، کبیر شاہ بمشکل ہی بول پایا تھا۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ وردہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے، گھر ہی ابھی بھیجا ہے زبردستی، 2 دن سے آپ کے پاس تھی۔ سچ؟ اچھا کیا؟ پریشان ہو گئی؟ کبیر شاہ کی بات پر کرم شاہ نے بڑی مشکل اپنے آنسو روکے تھے۔ اب کیا بتاتا، پریشان نہیں ہے بلکہ مر رہی ہے۔ کبیر شاہ کے بغیر سانس نہیں لے پا رہی، مصنوعی سانس دے رہے ہیں ابھی تک۔ کچھ دیر پہلے ہوش آیا تھا۔ وہ ہوش میں آتے ہی کبیر چلانا شروع ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر کو اسے دوبارہ انجیکشن لگانا پڑا تھا۔ آپ آرام کریں، میں ادھر ہی ہوں، کرم شاہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ ارم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بہت غصہ تھا ارم پر۔ اگر وہ وردہ کو باہر لے کر نہ جاتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، آج اس کے بھائی جی اتنی تکلیف میں نہ ہوتے۔
सरवंत आगा को इतनी आसान मौत नहीं दी जा सकती थी। इसे बहुत सारे राज बताने थे जो इसके साथ ही दफन हो चुके थे। घर जाओ, गुस्से से कहता वो दूर जा बैठा था जब इरम उठकर इसके पास बैठ गई। दोनों हाथ जोड़कर वो रोती चली गई थी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं सिर्फ इन्हें थोड़ी देर फ्रेश करने के लिए साथ ले कर गई थी। मेरा यकीन करें, इस तरह से इरम के जुड़े हाथ देखकर वो बस खामोश रहा था। फिर कुछ सोच से वो इरम को साथ लगा गया था। करमशाह का कंधा मिलने पर वो फूट फूट कर रोती थी। अच्छा अब बस करो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, हमारे नसीब में ये लिखा था। चुप करो, भाभी से मिलने की इजाज़त नहीं है, यहाँ बैठना फजूल है, जाओ घर। आप मेरे से अब नाराज़ नहीं हैं? वो मासूमियत से बोली तो करमशाह हल्का सा मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं नहीं हूँ नाराज़, कहते वो लब इरम के माथे पर रख गया था। ये पहला लम्स था जो महरम के माथे पर इसने छोड़ा था। इरम तो शर्मा गई थी। चलो जाओ घर, मैं यहीं हूँ। अच्छा कहती वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि गार्ड्स इसके साथ ही थे। रज्जो भी साथ ही थी। सिराज दुरानी की तो तवाज़ो की जा रही थी। इसी के बताने पर जगह जगह छापे मार रहे जा रहे थे। बच्चियों की बड़ी तादाद स्मगल से बचाई गई थी। नशा और अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर इसे मिसमार कर दिया गया था। 2 नंबर दवाइयात बनाने वाली फैक्ट्रियों की बड़ी तादाद पकड़ी गई थी, जिसकी सरबराही सिराज दुरानी के साथ साथ जो लोग कर रहे थे पकड़े जा रहे थे। बैंक अकाउंट्स तो बाहर ममालिक में भरे हुए थे, यहाँ के तो कुछ भी नहीं थे जो फ्रीज कर दिए गए थे। कई तो फौरन मुल्क से फरार हो गए, जबकि बाकियों को पकड़ा जा रहा था। सौम्या तो जिस दिन से वापस आई थी कबीर शाह को कॉल्स कर करके थक चुकी थी और किसी से इसका राबता नहीं था। फिर इसने बड़ी मुश्किल से हारिस का नंबर ट्रेस किया था और जो खबर इसको मिली थी वो दिल दिला देने वाली थी। वो तो फौरन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। हारिस कैसा है कबीर? अब वो हारिस से मिलती पूछ रही थी, क्योंकि वही नीचे से इसे लेने गया था। बस कुछ बेहतर है, इतने में करम शाह वापस आ गया था। तुम? करम शाह ने भी इसे पहचान लिया था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो कबीर शाह की वाकई दोस्त है, वो तो बस बिजनेस डील समझता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो आप कर रही हैं तिमारदारी, करमशाह गुस्से से बोला। मुक्का खाकर कौन तिमारदारी करता है? ये भाई हैं कबीर सर के, हारिस ने बताया तो सौम्या ने हैरानगी से देखा। वो इतनी मासूम नहीं थी कि कबीर शाह का खेल समझ ना सकी, लेकिन फिलहाल वो किसी लड़ाई के लिए नहीं आई थी। वो सब कुछ इग्नोर करती अंदर कबीर शाह को देखने चली गई थी। कैसे हो कबीर? वो पास आते बोली। कबीर शाह हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक हूँ। सौम्या तो इसकी हालत देखकर रो पड़ी थी। जब कबीर शाह ने हाथ उठाकर इसे चुप करवाया। मैं ठीक हूँ सौम्या, परेशान नहीं हूँ। अपने आंसू साफ करती वो वहीं इसके पास बैठ गई थी। कबीर शाह काफ़ी बेहतर था, खाना पीना भी शुरू कर दिया था, लेकिन हर रोज़ की तरह इसका एक सवाल वर्दा कहाँ है, क्यों नहीं आ रही मुझसे मिलने? इसे बताओ ना जाकर, मैं याद कर रहा हूँ, क्यों मुझे तड़पा रही है? बाजी, डॉक्टर ने आपको पाँव भी ज़मीन पर रखने से मना किया है और आप हैं कि मानते ही नहीं। करम शाह ने बात बदलना चाही। पिछले 10 दिन से वो यही तो कर रहा था। आप तो कुछ दिन तक इसकी छुट्टी भी हो जानी थी। 10 दिन पे जिस कदर मुमकिन था सफाया किया जा चुका था इंसान नुमा हैवानों का। बाकी इनके कब्जे में थे, लिहाजा इनका फैसला भी हो जाना था। करम शाह, मुझे बताओ कहाँ है वर्दा? भाई जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुको करम। करम शाह जाता जाता रुका। कहाँ है वो? करम शाह वापस आकर बैठ गया था। क्या वो चली गई मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर? मैं जहनी तौर पर तैयार हूँ, बताओ मुझे। भाई जी वो, हाँ बोलो क्या हुआ, कहाँ है बताओ मुझे। वो ठीक नहीं है भाई जी। क्या हुआ है इसे? इन्हें जब आपको गोली लगी तो हार्ट अटैक हो गया था, बहुत सीरियस कस्म का। बहुत मुश्किलों से डॉक्टर्स ने जान बचाई है इनकी। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते? कैसी है वो, कहाँ है वो? भाई जी वो होश में आती हैं तो चीखती चिल्लाती हैं। इनको यकीन हो चला है कि आप अब नहीं रहे। क्या मतलब? भाभी को फीड्स आ रहे हैं क्या? वर्दा को दौड़े पड़ने शुरू हो चुके हैं? जी भाई जी, करमशाह ने दुख से कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो भीगी आवाज़ में बोला। जब करमशाह ने इसे देखा वो रो रहा था। हाँ, वो मजबूत शख्स, ICI का सीक्रेट एजेंट, अपनी जान से प्यारी बीवी की
حالت کا سن کر رو پڑا تھا۔ اسے پتا تھا وہ صرف اور صرف اپنے چھوٹے صاحب سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے عشق کا اندازہ تو اسے اب ہو رہا تھا۔ وہ جی نہیں سکتی اپنے چھوٹے صاحب کے بغیر۔ بھائی جی آپ چل نہیں سکتے، کرم نے کبیر شاہ کو ڈرپس اتارتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ جلدی سے کبیر شاہ کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ مجھے جانا ہے کرم، مجھے اپنی وردہ کے پاس جانا ہے، وہ اپنے کبیر کو دیکھ کر ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی جی، لیکن آپ کو اجازت نہیں چلنے کی۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ نہیں میں چل سکتا ہوں۔ دیکھو وہ بیڈ سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کسی بچے کی طرح کرم شاہ نے پکڑنے کی کوشش کی۔ بھائی جی پلیز ایسا نہ کرے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کرم، میری جان تکلیف میں ہے، مجھے جانا ہے اس کے پاس، وہ چلایا تھا۔ آپ غصہ نہ کریں پلیز، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کبیر شاہ بڑے بڑے سانس لینے لگا تھا۔ کرم شاہ تو پھر سے رونے لگا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ تکلیف میں ہے، مجھے جانا اس کے پاس، وہ بیڈ پر گرتا بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ بھائی جی کرم شاہ چلایا تھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر باہر کی طرف بھاگتے وہ چلا رہے تھے۔ وردہ کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کبیر 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 مار دیا میرے کبیر کو، کبیر کو مار دیا، گولی مار دی میرے کبیر کو، میں نہیں مرنے دوں گی کبیر۔ اس کی چیخیں سن کر نرس فوراً اندر داخل ہوئی تھی۔ وردہ کو پھر سے دورہ پڑا تھا۔ کبیر میرے کبیر کو گولی مار دی، مار دیا، وردہ بھی مر جائے گی کبیر۔ اس کے چلانے میں اضافہ ہو گیا تھا جب کرم شاہ اندر داخل ہوا۔ تم نے مارا ہے کبیر کو، تم نے گولی ماری کبیر۔ نرس نے انجیکشن لگانے کی کوشش کی جب کرم شاہ نے منع کر دیا۔ وہ وردہ کے پاس آیا اور پھر آرام سے بولا، وردہ کبیر زندہ ہے، لیکن وہ تو پاگلوں کی طرح بس ایک ہی راگ لاپ رہی تھی، کبیر کبیر وردہ۔ کرم شاہ چلایا تو وردہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زندہ ہے کبیر شاہ، کسی نے نہیں مارا انہیں، کبیر شاہ زندہ ہے۔ سر پلیز ایسے مت کریں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ آہستہ آہستہ وہ اس بات کو سمجھیں گی۔ ان کے دماغ میں صرف وہی سین ہے جب سر کو گولی لگی تھی۔ وردہ نے چیخنا چلانا بند کر دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اب کرم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کبیر کو کچھ نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آرام سے وردہ کے بالوں کو پیچھے کرتے وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جب وردہ نے بولنا شروع کیا، کبیر میرے کبیر، ہاں وردہ تمہارے کبیر ٹھیک ہے، وہ پیار سے بولا تھا۔ مار دیا میرے کبیر کو، گولی مار دی میرے کبیر کو کبیر۔ وہ پھر سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگی تھی جب مجبوراً نرس کو انجیکشن لگانا پڑا۔ کرم شاہ پھوٹ پھوٹ کر روتا باہر نکل گیا۔ حارث کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کرم شاہ نے اوپر آتے پوچھا تھا۔ ٹینشن سے یہ حالت ہوئی ہے، میم کیسی ہیں؟ پاگل ہو گئی ہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے حارث کے گلے لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ارم کھانا لے کر ہاسپٹل آئی تھی۔ کرم شاہ کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ ارم تو ہر لمحے یہ سوچتی تھی کہ کاش وہ اس دن وردہ کو باہر لے کر نہ جاتی تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وردہ کے کمرے میں داخل ہوتی وہ زور سے رو پڑی تھی۔ آنسوں کی مٹی مٹی لکیریں اور رر چہرے کے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی۔ بھابھی مجھے معاف کر دے، ارم وردہ کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹے سے لگاتی پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا، مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ آپ اٹھے نہ دیکھیں کبیر بھائی ٹھیک ہے، یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ ارم زار خطار روتے بس بولی جا رہی تھی۔ 2 مہینے بعد کرم شاہ، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں حویلی شفٹ ہو جاؤ۔ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں بھی جانا نہیں چاہتی بھائی جی۔ بھابھی کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ گڑیا کیا پتا اسے ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے، تو سارا کام رکا ہوا ہے، جاؤ حویلی سنبھالو اپنی ذمہ داریوں کو۔ بھائی جی لیکن جب کہہ دیا کرم تو بس کہ تو بحث کیوں؟ اچھا بھائی جی، کہتا وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ رجو میم کا ناشتہ لے آؤ، کہتا وہ اوپر چلا گیا۔ لٹل گرل، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے پیار سے آوازیں دے رہا تھا۔ جب وہ وردہ کے بچوں کی طرح ہنسنے کی آواز سنائی دی، وہ پیچھے مڑا تو وردہ دروازے کے پیچھے چھپ کر ہنس رہی تھی۔ لٹل گرل ناشتہ کریں، کسی چھوٹے بچے کی طرح وہ اسے پکار رہا تھا۔ لٹل بوائے، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم کبیر ہو نا؟ وہ مسکرائی۔ ہاں میں کبیر ہوں، اپنی وردہ کا کبیر۔ تم میرے کبیر ہو؟ بس وہ غصے سے بولی۔ ہاں نا، میں بس اپنی لٹل گرل کو کبیر ہوں۔ اس کی بات پر وردہ نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں۔ میں اپنی لٹل گرل کو لے کر جہاز میں بیٹھ کر باہر جاؤں گا، چلو گی نا؟ وردہ مسکرائی۔ ہاں چلوں گی، ادھر کبیر ہوگا، مجھے نا اپنے کبیر کے پاس جانا ہے، وہ رازداری سے بولی تھی۔ وہ
اس نے نا میرے کبیر کو گولی مار دی. تم جھوٹ بولتے ہو, تم کبیر نہیں ہو, میرا کبیر مر گیا. وردہ نے اب رونا شروع کر دیا تھا. کبیر شاہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے. میں ہوں تمہارا کبیر لٹل گرل. وہ پھر سے مسکرایا تو وردہ پھر سے ہنسنے لگی تھی. اسے ناشتہ مکمل کرواتے وہ میڈیسن دے کر باہر نکلا جہاں ارم اس کا انتظار کر رہی تھی. گڑیا, وردہ کی ساری پیکنگ کر دو, کل صبح کی فلائٹ ہے ہماری. اچھا بھائی جی, کہتی وہ رونے لگی تھی. مجھے معاف کر دیں, میری غلطی کی وجہ سے وہ آج اس حال میں ہے. کبیر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تھا. نہیں گڑیا, یہ تو میرا نصیب ہے. مجھے اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی لیکن میں ناکام رہا. پھر آپ کا مالک آپ سے قربانیاں مانگتا ہے. اتنا آسان نہیں ان دشمنوں کو پکڑنا. بس یہی حقیقت ہے, کہتا وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا جبکہ ارم کمرے میں چلی گئی. تم کیوں آئی ہو چھوٹی لڑکی؟ وردہ نے ارم کو دیکھ کر غصے سے لال ہو کر کہا. میں آپ کے کپڑے پیک کرنے آئی ہوں, آپ کو کبیر کے پاس لے کر جانا ہے. اس کی بات سن کر وردہ بیڈ سے فوراً نیچے اتری. اس تک آئی تھی. وہاں کبیر ہوں گے؟ جی ضرور ہوں گے. میرے کبیر؟ اس نے انگلی اپنی طرف کرتے پوچھا. جی آپ کے کبیر. ارم مسکرائی. ہاں مجھے بہت یاد آتی ہیں میرے کبیر. وردہ کی بات پر ارم بے اختیار اس کے گلے لگ کر رو دی تھی. کیوں رو رہی ہو؟ کس نے مارا ہے؟ وردہ نے پریشانی سے کہا. ارم آنسو صاف کرتی باہر نکل گئی. آفس میں داخل ہوتے وہ سارے ورکرز کے پاس جا کھڑا ہوا تھا. سب اس کی طرف متوجہ تھے. آج سے یہاں کا سارا کام حارث دیکھے گا. وہ میری جگہ پر ہوگا. مجھے امید ہے آپ سب مل کر کام کریں گے. یس سر, سب نے بیک وقت کہا. مجھے کافی عرصے تک باہر رہنا پڑے گا تو کرم شاہ سر آتے رہیں گے یہاں پر. کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. یس سر. میری وائف کے لیے دعا کیجیے گا. آپریشن کامیاب رہے. ضرور سر. اللہ حافظ کہتا وہ باہر نکل گیا. کچھ اور بھی تھا جو اس نے جانے سے پہلے کرنا تھا. وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو وہ نیچے فرش پر بیٹھی تھی. بہت زیادہ بیمار تھی. کبیر شاہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں کب واپس آؤں گا. میں چاہتا ہوں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ نواب شاہ شفٹ ہو جائیں. ہنا بیگم نے سر اٹھا کر اور آنسو صاف کرتی ہاتھ جوڑ گئی تھی. مجھے معاف کر دو کبیر, تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو. میں نے کرم شاہ کو بلایا ہے, یہاں آتا ہوگا, اس سے معافی مانگے. سب سے زیادہ تو اس کی گنہگار ہیں آپ. میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں کبیر, لیکن تم میری اولاد کو سینے سے لگا کر پیار کرتے رہے. میں بہت بری عورت ہوں, بہت بری عورت ہوں. وہ روتے روتے بولی. جب کرم شاہ اندر داخل ہوا, کبیر شاہ کو کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر وہ بس نہ سمجھی سے بولا. جی بھائی جی, بس خیر ہے. کرم شاہ کی آواز سن کر ہنا بیگم نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں کھول گئی تھی. دیکھ کر ایک حسین خوبرو نوجوان سامنے کھڑا تھا. اور یہ عورت کون ہے؟ وہ اشارہ کرتے بولا. بیٹھ جاؤ کرم شاہ. کبیر شاہ کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا. میں تمہیں اسی لیے نواب شاہ شفٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم کراچی سے چلے جاؤ. جی میں جانتا ہوں. کرم شاہ ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں چاہتا ہوں تم جاتے ہوئے اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ, یہ بیمار ہے بہت. کبیر شاہ کی بات سن کر کرم شاہ تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. ماں؟ میری کوئی ماں نہیں ہے بھائی جی. اس نے ہنا بیگم کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. کرم شاہ بیٹھ جاؤ. نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. میری ماں اور میرے باپ کا نام ہے کبیر شاہ. اس کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں. کرم شاہ کی بات پر ہنا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. کرم ماں جیسی بھی ہو, اللہ پاک نے اجازت نہیں دی. اس کی بے حرمتی کی, گستاخی کی اجازت پھر بھی نہیں دی. لیکن بھائی جی, یہ عورت ماں کہلانے کے قابل نہیں ہے. اگر اس رات آپ نے نرس کو پیسے نہ دیے ہوتے تو یہ تو اپنا ناجائز بچہ مار چکی ہوتی. ہنا بیگم تو اس کی بات پر تڑپ اٹھی تھی. نہیں, میرا بچہ ناجائز نہیں تھا. ہم نے نکاح کیا تھا. میرا بچہ پاک ہے, جائز اولاد ہے جلال شاہ کی. پھر کیوں مارنا چاہتی تھی مجھے بولو. کرم شاہ چلایا تھا تو ہنا بیگم زار رو دی تھی. جب مار دیا تو مر گیا نا وہ بچہ. یہ جو آج تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ کبیر شاہ کا بچہ ہے, تمہارا نہیں. وہ پھر سے چلایا تھا. کبیر شاہ تو سر جھکائے بس بیٹھا ہوا تھا. وہ چاہتا تھا کرم اپنے دل کی بھڑاس نکال لے. تم جیسی عورت میری ماں نہیں ہو سکتی. وہ پیچھے مڑا بولا تھا. ان کو کینسر ہو گیا ہے کرم شاہ, بس کچھ مہینے کی مہمان ہیں. آج زندگی نے موقع دیا ہے تو منہ نہ موڑو. مجھے معاف کر دو میرے بچے. ہنا بیگم روتے ہوئے بولی. کرم شاہ واپس آؤ, تمہاری ماں ہے پلیز. کرم شاہ نے کبیر شاہ کی طرف دیکھا جس نے اشارہ کیا کہ معاف کر دو اسے. اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے. کرم شاہ نے مڑ کر دیکھا جہاں ہنا بیگم کمزور سی بیمار کھڑی تھی. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے گلے لگ گیا تھا. مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. ہنا بیگم کے منہ سے زیر و قطار روتے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے. کبیر شاہ
ان دونوں کو چھوڑتا باہر نکل گیا تھا کیونکہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ گھر آتے وہ ارم سے اپنی پیکنگ کرنے کا کہہ چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب کرم شاہ نواب شاہ شفٹ ضرور ہو جائے گا۔ وردہ کی پیکنگ وہ کر چکی تھی۔ کبیر شاہ اپنے کمرے میں موجود تھا جب کرم شاہ اندر داخل ہوا۔ کبیر شاہ کی طرف دیکھتے وہ بنا کچھ بولے بس اس کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ کرم شاہ کبیر شاہ کا ہاتھ لبوں کو لگاتا بولا تھا، پاگل ہو، دور تھوڑی ہو رہے ہیں، بس اپنی ماں کی خدمت کر لو، جنت کما لو، انہیں دل سے معاف کر دو، بہت سزا کاٹ لی انہوں نے، میں کوشش کروں گا، کہتا وہ باہر نکل آیا۔ ارم وردہ کو ملتے باہر نکل گئی تھی۔ ارم، ان کا خیال رکھنا، بہت کم وقت ہے ان کے پاس، میں پورا خیال رکھوں گی، کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کبیر شاہ نے مسکرا کر الوداع کیا لیکن کرم شاہ کے باہر نکلتے ہی وہ اپنے آنسو روک نہیں سکا تھا۔ رات 3 بجے وہ وردہ کو ساتھ لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ گھر اور بزنس حارث کے حوالے کر چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ ایئرپورٹ لاؤنج میں اس نے کرم شاہ کو کال کی تھی، وہ بس قریب ہی تھے، 2 گھنٹے بعد پہنچ جاتے حویلی، اپنا خیال رکھنا، کہتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ فضل، وہ 2 گھنٹے بعد حویلی ہوں گے، ساری تیاری مکمل کر لو، کہتا وہ وردہ کے ساتھ امریکہ کے لیے اڑان بھر گیا۔ گاڑی حویلی کے اندر آ کر رکی تو حنا بیگم نے باہر دیکھا، صبح کی تازگی میں ڈوبی شفاف حویلی۔ ارم کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا اتنی بڑی حویلی دیکھ کر کہ اس کی قسمت اس پر اتنی مہربان ہے کہ اسے مالکن بنا دیا۔ سارے ملازمین لائن میں کھڑے تھے پھول لے کر، پھر ان کے باہر نکلتے ہی ان پر پھولوں کی بارش کر دی، پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور اپنی مالکن کا شاندار استقبال کیا۔ کرم شاہ نے حنا بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑ جو وہ سیٹ کر چکا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو ارم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مجھے نہیں پتا کمرہ کون سا ہے۔ او اچھا آؤ، کہتا وہ اسے لے کر اوپر چڑھ گیا تھا۔ سامنے سے دائیں طرف کمرہ ہے میرا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دونوں حیران رہ گئے۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، سائڈ پر کینڈلز جل رہی تھی۔ وہ تو پریشان ہی ہو گیا تھا جب فضل نے اسے فون کیا اور کہا، کیسے لگا سرپرائز؟ کیوں کیا یہ سب؟ بڑے صاحب کے حکم پر۔ کرم بغیر جواب دیے فون رکھ چکا تھا جب اسے حارث کے نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ کرم، میں چاہتا ہوں اب تم ماضی بھول کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری یہ خواہش ضرور پوری کرو گے۔ کرم شاہ کبیر شاہ کا پیغام سنا تو مسکرا دیا۔ ہم رات سے شروعات کریں گے، کیا خیال ہے؟ جی، میں ابھی دوسرے کمرے میں چل کر آرام کر لیتے ہیں، وہ ارم کو ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ جی، جو آپ کہیں، ارم مسکراتی اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رات کی ساری تیاری مکمل تھی۔ ارم کا جوڑا تک کبیر شاہ نے ارینج کرایا تھا، پارلر کی لڑکیوں نے دلہن بنایا تھا، گاؤں کی عورتیں، بچے، مرد جوک در جوک آ رہے تھے۔ حویلی کے باہر سامنے کھلے میدان میں انتظام کیا گیا تھا۔ حنا بیگم بھی ارم کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ عورتیں تو ارم کے صدقے واری جا رہی تھی، ان کی نئی سردانی تھی وہ۔ کھانے پر تکلف انتظام کیا گیا تھا۔ وسائی کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دعوت کے بعد دلہن کو کرم شاہ کے بڑے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، حنا بیگم کو بھی ان کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ کرم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو ارم گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ کرم شاہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے پاس بیٹھا گیا تھا۔ میں تو تمہیں دیکھ چکا ہوں، پھر یہ گھونگھٹ کیوں؟ وہ دیکھنا اور ہوتا ہے، یہ تو منہ دکھائی کے لیے ہے۔ ارم کی بات پر کرم شاہ بے ساختہ مسکرا دیا، لیکن میں تو لایا ہی نہیں منہ دکھائی، کیوں؟ مجھے معلوم نہیں تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، کل لا دینا، کہتی وہ گھونگھٹ اٹھانے لگی۔ جب کرم شاہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، یہ گھونگھٹ تو میں اٹھاؤں گا۔ پھر وہ ارم کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتا بولا تھا، میں تو تنگ کر رہا تھا، لے کر آیا ہوں تحفہ، کہتے اس نے ایک خوبصورت سا پینڈنٹ نکالا تھا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے وہ تھٹک گیا تھا، وہ واقعی حسین لگ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ آہستہ سے بولا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ ارم تو شرما ہی گئی تھی۔ پھر اس کا دوپٹہ اتارتے وہ سائڈ پر رکھتے اس کی گردن میں وہ لاکٹ پہنا چکا تھا، لاکٹ پہناتے وہ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اپنے ہونٹوں سے اسے معتبر کرتا وہ اپنی محبت میں پور پور بھگو رہا تھا۔ ارم نے بھی اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔
گزرتی رات کے ساتھ وہ ارم کو مکمل طور پر اپنا بنا گیا تھا، کیونکہ وہ اس کی محرم تھی اور کرم شاہ اس کا محرم۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پر اترتے وردہ نے خوش ہو کر وہاں کے لوگوں کو دیکھا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتی ہاتھ ہلا ہلا کر لوگوں کو ہیلو ہائی بولتی۔ کافی سارے لوگوں نے اسے بھی جواباً ہیلو ہائی بولا اور ہاتھ ہلایا تو وہ تالیاں بجاتے کبیر شاہ سے لپٹ گئی تھیں۔ کبیر شاہ تو اس کی مسکراہٹ میں گم ہی ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر لب رکھتے وہ مسکرا دیا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر بھی وہ ایسے ہی کرتی رہی تھی۔ اگلے دن کبیر شاہ ایک اپارٹمنٹ کا انتظام کر چکا تھا، کیونکہ وہ یہاں لمبے عرصے کے لیے رہنے والے تھے تو ہوٹل تو نہیں رہ سکتے تھے۔ ویسے بھی 2 دن بعد وردہ کو اس نے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دینا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف بتا دیا تھا کہ آپریشن میں رسک ہے، یا تو ٹھیک ہو جائے گی یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے گی، اور پھر ان کا علاج ناممکن ہے اور پاگل خانے داخل کرنا پڑے گا۔ کبیر شاہ کو یہ منظور نہیں تھا تو دوائیوں سے ہی علاج شروع ہوا۔ ہیلو، کیسی ہو وردہ؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ وردہ نے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون وردہ؟ آپ ہیں وردہ کبیر شاہ؟ وردہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کبیر کو مار دیا؟ گولی مار دی، رازداری سے بولی۔ کس نے مارا؟ وہ والے ہاتھوں کے اشارے سے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لٹل بوائے ہیں، یہ کبیر شاہ ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ہا ہا ہا، وردہ ہنستی ہوئی بولی۔ یہ کبیر نہیں ہے، میں کبیر ہوں، اس نے پھر سے رازداری والے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر مسکرائی۔ آپ تو وردہ ہیں؟ نہیں، میں وردہ نہیں ہوں، وہ چیخی۔ اوکے تو کبیر صاحب، اس نے وردہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وردہ نے خوشی سے تالیاں بجاتے کہا، میں کبیر ہوں، کبیر میرا ہے۔ مار دیا میرے کبیر کو، گولی مار دی، میں نے تو دیکھا، مار دیا۔ اچانک سے وہ چیختے چلانے لگی تھی، مار دیا میرے کبیر کو، مار دیا۔ جب کبیر شاہ نے اسے گلے سے لگا لیا، لٹل گرل میں ہوں، لٹل گرل چپ چپ، اس کی کمر پر ہلکے ہلکے سے ہاتھ سے تھپتھپا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے اشارے پر وہ اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ پھر وہ اسے ساتھ ہی وارڈ میں لے گئے تھے، جہاں وردہ نے ٹھیک ہونے تک رہنا تھا۔ کبیر شاہ وردہ کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وردہ رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی۔ کبیر شاہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ لٹل گرل، میں ابھی آ جاتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر ہوٹل سے لگاتا بولا تھا۔ وردہ تو کسی صورت اس کو جانے نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ وہ تو خود بھی جانا نہیں چاہتا تھا، پاس رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر اسٹاف سے وردہ کو پکڑ لیا تھا۔ وردہ تو ان کے قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، مجھے نہیں رہنا، لٹل بوائے، لٹل بوائے، میرے کبیر کو مار دیا، میرے کبیر کو مار دیا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ پھر وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی، کیونکہ نرس اسے انجیکشن لگا چکی تھی۔ اب ایک طویل انتظار شروع ہوا تھا، جان لیوا انتظار۔ کبیر شاہ تو اب واقعی رونے لگا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا وردہ کی تکلیف، لیکن اس کی صحت کے لیے اسے یہ پتھر دل پر رکھنا تھا، اور وہ تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فٹ پاتھ پر چلتے چلتے وہ وردہ کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن وہ خود اسے اپنے سے دور چھوڑ آئے گا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، جبکہ کبیر شاہ کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے لیے وردہ کی جدائی جان لیوا تھی۔ اپارٹمنٹ پہنچتے وہ اندر داخل ہوا، کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا اور جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ نہ جانے وہ اب اور کن لوگوں سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ جب تک اس کی جان میں جان تھی وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ حارث سے بات کرتے وہ مطمئن ہو گیا تھا جب اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وردہ پلیز ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بغیر کبیر شاہ سانس نہیں لے پا رہا۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ارم صبح مسکراتی ہوئی اٹھی تھی۔ اپنے ساتھ سوئے خوبصورت شوہر کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتاروں پاؤں گی بھائی جی، مجھے معاف کر دینا پلیز۔ حنا بیگم کو ناشتے کے بعد دوائیں دیتے وہ کرم شاہ کو ناشتے کے لیے بلانے آ گئی تھی۔ اٹھیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، فضل بھائی 2 دفعہ بلانے آ چکے ہیں۔ کرم اٹھ جائیں، وہ اسے کندھے سے پکڑ کر ہلاتی آوازیں دے رہی تھی۔ جب کرم شاہ نے اسے جھٹکا دیتے اپنے اوپر گرایا تھا۔ میرا تو اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ مدہوشی سے بولا تو ارم شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔
یہ کیا ہے؟ کرم نے اس کا چہرہ اوپر کرتے پوچھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، ارم نے پھر سے منہ چھپاتے کہا۔ اچھا جی، جب میرے سوتے ہوئے مجھے پیار کرتی ہو تب شرم نہیں آتی؟ ہائے اللہ، آپ کو پتا ہے؟ نہیں، میں بچہ ہوں، کہتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ارم نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کہتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ ارم تو بس اس کے آگے ہار ہی مان سکتی تھی جو اس نے آسانی سے مان لی تھی۔ 3 مہینے بعد۔ کرم، کیا بات ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کبیشا نے پریشانی سے کہا۔ ماما کا انتقال ہو گیا آج صبح۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ظہر کے بعد جنازہ ہے، یہاں تو اس وقت رات ہے۔ بھابھی کیسی ہیں؟ کوئی فرق پڑا؟ انشاءاللہ بہتر لگ رہی ہیں، اب چیختی چلاتی نہیں ہیں، زیادہ وقت سوئی ہوتی ہیں۔ اب 2 دن بعد پہلا کورس ختم ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، انشاءاللہ، کہتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ اللہ پاک آپ پر رحم کریں حنا بیگم، اور اگلی منزلیں آسان بنائیں، آمین ثم آمین۔ وردہ کی آنکھ کھلی تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے سوئے ہوئے دماغ کو 3 مہینے بعد جگایا گیا تھا تاکہ اس کی حالت کا اندازہ ہو سکے۔ وردہ لاشعور سے شور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ یاد آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے، یہ جگہ کون سی ہے۔ کبیر شاہ کی طرف دیکھتے وہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون ہے، کیا وہ اسے جانتی ہے؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وردہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں آپ کی ڈاکٹر ہوں۔ آپ امریکہ میں ہیں؟ امریکہ کا نام سنتے وہ جھٹکے سے اٹھی تھی، لیکن پھر سے لیٹ گئی تھی۔ مطلب اسے پتہ ہی نہیں تھا امریکہ میں رہتی تھی یا پاکستان۔ وردہ، یہ کون ہے آپ کے؟ ڈاکٹر نے کبیر شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وردہ نے غور سے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، لیکن وردہ نے کہا۔ لیکن ڈاکٹر نے پوچھا، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، شاید میرا دوست ہے۔ کبیر شاہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا، مطلب وہ اس کے دل میں اس قدر ہے کہ اسے زیادہ وقت بھی وہ اچھا لگ رہا ہے جب اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ ہاں، یہ آپ کے دوست ہیں کبیر شاہ، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ کبیر شاہ؟ وردہ نے نام دہرایا تھا۔ کیا آپ کو یہ نام یاد ہے؟ نہیں، بس لگ رہا ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے، میرے دماغ میں گھوم رہا ہے۔ کبیر شاہ، کبیر شاہ۔ وردہ نام دہراتی جا رہی تھی جب کبیر شاہ اس کے لبوں پر جھکتے بولا، میں ہوں کبیر شاہ۔ تم وردہ؟ میں وردہ؟ تم کبیر شاہ؟ میں وردہ۔ وہ مسکرائی تو کبیر شاہ ایک دفعہ پھر سے اسے چوم گیا۔ میں خوش ہوں کہ ہم نے ان کے دماغ سے وہ برا حادثہ مٹا دیا ہے، لیکن ابھی کچھ دن ہم انتظار کریں گے، انہیں کوئی میڈیسن نہیں دی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا حادثہ ان کے دماغ سے یا وقتی ہے۔ یا میں انہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، آپ انہیں گھمائیں تاکہ وہ فریش ہوں۔ اوکے، کہتا وہ وردہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے وہ ادھر ادھر دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ اپنے اپارٹمنٹ؟ یہاں کیوں؟ ہم رہتے ہیں یہاں۔ بھوک لگی ہے؟ کبیر شاہ نے پوچھا۔ ہاں۔ کیا کھاؤ گی؟ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں میں کیا کھا سکتی ہوں۔ اچھا آؤ کچن میں چلتے ہیں۔ وہ اسے پکڑ کر ساتھ ہی کچن میں لے آیا تھا۔ وردہ کو کمر سے پکڑتے شیلف پر بٹھا تھا، اس کے لبوں پر لب رکھتے پیچھے ہوا۔ بریانی کھاؤ گی؟ ہاں، میں کھاؤں گی۔ چلو پھر میں بناتا ہوں۔ کبیر شاہ مسالہ بنا رہا تھا اور وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے کیا لگتے ہو؟ وردہ کے سوال پر کبیر شاہ مسکرایا تھا۔ میں اپنی جان کی جان ہوں۔ تم کبیر شاہ ہو؟ مجھے یہ نام آتا ہے۔ کبیر شاہ دل سے خوش ہوا تھا۔ اور کون سے نام یاد ہیں؟ مجھے کچھ یاد ہیں، لیکن پھر سے بھول جاتا ہے۔ کیا یاد آتا ہے؟ وہ چاولوں پر دم لگاتے بولا، پاکستان۔ مجھے یاد ہے پاکستان۔ پاکستان کیا ہے؟ وردہ نے معصومیت سے پوچھا۔ پاکستان ہماری جان ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا دیس ہے۔ اچھا، وردہ نے بیزار ہوتے کہا۔ چلو میں کھانا لگاتا ہوں، آ جاؤ۔ ٹیبل پر کھانا کھاتے وہ خاموش رہی تھی۔ اچھا، اچھی بنی ہے بریانی؟ اچھی ہے۔ کھانے کی برتن دھونے کے بعد وہ اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ فلم دیکھنے کو دل کر رہا ہے؟ نہیں، سونا ہے۔ وہ عجیب سا بیہیو کر رہی تھی۔ اچھا آ جاؤ یہاں میرے پاس۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم میرے ساتھ کیوں سو گے؟ وردہ کی بات پر کبیر شاہ کہا لگا گیا تھا، کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں۔ وردہ کو گود میں اٹھائے وہ بیڈ پر لے آیا تھا۔ وردہ اب خاموش رہی تھی۔ اپنے ساتھ لٹاتے وہ اس کے
بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ایک بات جو وہ نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جس بات کی وردہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس بات پر بحث نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد کبیشہ کے دل کو سکون ملا تھا۔ اس کی جان اس کی باہوں میں تھی۔ وہ اسے بے اختیار چومے گیا تھا۔ کبھی گال چومتا تو کبھی ہونٹوں پر لب رکھتا، کبھی ہاتھوں پر لب رکھتا تو کبھی بالوں پر پیار کرتا۔ مجھے یقین ہے میری جان، میری لٹل گرل بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وردہ کو زور سے خود میں بھینچتے وہ سکون سے سو گیا تھا۔ صبح وہ جلدی جاگ گیا تھا۔ نماز پڑھتے وہ خوشی سے رو دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ امید کی ڈوری اور مضبوط ہو گئی تھی۔ ناشتہ بناتے وہ وردہ کو گود میں اٹھائے باہر لے آیا تھا۔ اس کو فریش کرتے وہ مطمئن سا تھا۔ پھر اسے نیا ڈریس دیا تھا تاکہ وہ پہن کر تیار ہو جائے۔ کبیشہ اپنی پیاری سی بیوی کے بالوں کو کنگھی کرتے گنگنا رہا تھا۔ پھر وہ اسے ساتھ لیے باہر گیا تھا۔ آج اس کا ارادہ اسے گھمانے کا تھا کہ وہ مزید بہتر ہو سکے۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر ان دنوں میں دورہ نہ پڑا تو اگلا کورس مکمل کرتے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر دوبارہ سے دورہ پڑنے کا شروع ہو گئے تو آخری حل آپریشن ہوگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے دور تک آ گئے تھے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ریلوے اسٹیشن پر اترے تھے۔ آگے کا سفر وہ ٹرین پر کرانے والے تھے۔ ساحل سمندر پر چلتے وہ اسے دور تک لے گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا اسے ریسٹورنٹ میں کھلایا تھا اور پھر وہ زو چلے گئے تھے۔ وردہ جانوروں اور پرندوں کو بہت شوق سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی اگلے پنجرے پر جاتی تو خوش ہو کر چلاتی، یہ نیو اینیمل ہے۔ کبیشہ اس پاگل سی دیوانی سی لڑکی کے ساتھ چلتا مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ آج 2 دن ہو گئے تھے اور وردہ کو دورہ نہیں پڑا تھا، مطلب وہ ٹھیک تھی۔ اپنے موبائل میں اس کی ڈھیر ساری تصویر بناتا وہ اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وردہ کو کبیشہ کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ کبیشہ اس کا شوہر ہے تو سچ ہی ہوگا۔ وردہ ان فکروں سے آزاد کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد وہ کافی فریش سا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سکون سا آ رہا تھا۔ وہ بار بار کبیشہ کی طرف دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ کبیشہ بھی اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ زندگی خوبصورت ترین لگ رہی تھی۔ وہ رات دیر سے گھر پہنچے تھے تو آتے ہی سو گئے تھے۔ رات کبیشہ کی آنکھ وردہ کے بہت زیادہ ہلنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ وہ شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ جبھی وردہ زور دار چیخ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کبیشہ نے فوراً سے لائٹ آن کی تو وہ ڈری سہمی ہوئی کبیشہ کو دیکھ رہی تھی۔ وردہ کیا ہو گیا؟ کبیشہ نے اسے ساتھ لگاتے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی وہ کبیشہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وردہ کبیشہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارتے وہ اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو ہل بھی نہیں رہی تھی۔ کبیشہ نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہاسپٹل فون کر کے ایمبولینس کال کی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر ایمرجنسی میں موجود تھے۔ وردہ کو فوراً سے دوبارہ سے ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ کبیشہ کو ہی نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں اب اور کون سا طوفان آنے والا ہے۔ بس ایمرجنسی کے باہر بیٹھے وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ اسے اللہ پاک کسی اور آزمائش میں نہ ڈالے۔ آج کے پورے دن میں ہی تو اسے پہلی دفعہ لگا تھا وردہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ آنسو زار قطار بہہ رہے تھے۔ وہ بازوں کی مدد سے بار بار آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا تھا پاکستان سے کرم شاہ تھا۔ اس کے دن کا وقت تھا۔ ہاں کرم، کبیشہ نے اپنی آواز پر قابو پانے کی پوری کوشش کی تھی۔ بھائی جی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دادا بننے والے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کبیشہ اپنے دکھ کو چھپاتے کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ میرا پوتا آنے والا ہے، وہ پھر سے کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ گڑیا کا بہت خیال رکھنا، میں بہت جلد تمہاری بھابھی کے ساتھ واپس آؤں گا، بعد وہ کال کرتا ہوں، کہتا وہ فون رکھ چکا تھا اور پھر ضبط کا بندھن ٹوٹا تھا۔ کبیشہ کرسی پر گرتا پوٹ پوٹ کر رو دیا تھا۔ مسٹر کبیر وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ… بالکل، میں نے کہا تھا کہ اگر میڈیسن کام کر جائے تو آپریشن کرنا نہیں پڑے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم ایسا کیا ہوا کہ وہ وقت نہیں ہے۔ مسٹر کبیر ہمیں پرمیشن دے پلیز، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ چلے اندر۔ ڈاکٹر کبیشہ کو لے کر اندر داخل ہوئی تو کبیشہ نے دیکھا وردہ بے ہوش پڑی ہے، لیکن وہ پھر بھی سر کو اٹھا اٹھا کر مار رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو، اور اس وقت کبیشہ کو بھی لگا اس کی جان نکل جائے گی۔
سرخ بتی ہل چکی تھی۔ آج کبیر شاہ وردہ کے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا تھا۔ آپریشن کامیاب ہو جائے تو کبیر شاہ کی قسمت، ورنہ باقی کی ساری زندگی پاگل خانے میں کٹ جانی تھی۔ آپریشن ناکام ہونے کا مطلب تھا وردہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جانا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس وقت اکیلا تھا، بالکل اکیلا، جب اسے کسی کے کندھے کی ضرورت تھی جس پر سر رکھ کر وہ رو سکتا تھا، لیکن کوئی بھی تو نہیں تھا جس کے ساتھ وہ دکھ بانٹ سکے۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر آ کر لب رکھے تھے کرم شاہ، وہ اس لمس کو کروڑوں میں پہچان سکتا تھا، لیکن وہ تو پاکستان ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو بات ہوئی ہے میری۔ پھر اس کے کانوں سے سسکیوں کی آواز سنی۔ میرا کرم شاہ۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ رونے سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ پھر وہ کبیر شاہ کے گلے لگتا زور سے رو دیا تھا۔ آپ نے کیسے سوچا میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ میں پل پل واقف ہوں بھائی جی۔ کبیر شاہ کے ہاتھ پر بوسہ دیتے وہ اسے سہارا دے گیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے کرم، مجھے لگتا ہے قسمت چھین لے گی اسے مجھ سے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کرم شاہ کا کندھا ملتے ہی وہ اس پر سر رکھ کر بری طرح سے رو دیا تھا، اپنا دل ہلکا کیا تھا۔ میں کبھی نہ واپس آنے کے لیے جا رہی ہوں خالہ۔ میرے باپ کے کالے کرتوتوں کی لمبی فہرست ہے، اب جس میں وہ میری ماما کا قاتل بھی قرار پایا ہے۔ ہو سکے تو معاف کر دینا پلیز۔ روتے روتے وہ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ لیزا اپنی خالہ کے گھر 3 ماہ تھی جب تک اس کے سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہو چکے تھے۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ میں وہ کیب سے نیچے اتری تو نہ جانے کیوں آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں جا رہی ہوں ڈیڈ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن دل تھا کہ تڑپ رہا تھا، نہیں جانا چاہیے مجھے، لیکن یہاں رکوں تو کس کے سہارے؟ وہ چلتی چلتی اندرونی داخلی دروازے تک آ گئی تھی۔ جب وہ اپنے دل کے ماتے ایک دفعہ پھر سے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی پاکستان کو، لیکن وہ تو اس ایک نظر پہ پتھر ہو گئی تھی۔ حارث اپنے پورے سٹاف کے ساتھ کھڑا تھا، پھول لے کر، اس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ جب اس نے لیزا کو دیکھتے بولنا شروع کیا، ایئرپورٹ پر آئے لوگوں کا رش لگ گیا تھا۔ مس لیزا، ول یو میری می؟ اس کی مائک پر آواز گونج رہی تھی۔ آئی ریئلی لو یو، بلیو می آئی نیور ایور لیو ود آؤٹ یو، ٹرسٹ می آئی ایم یور ٹرو لور اینڈ ٹرو فادر آف یور چلڈرنس، مائی ڈاٹر لیانا ریئلی مس ہر موم۔ حارث کی بات پر تو لیزا لال ہو چکی تھی۔ جب سارے لوگ شور مچانے لگے، اپنے بچوں کے باپ کو معاف کرو، اپنی بیٹی کے لیے مت جاؤ، تمہاری بیٹی تمہارا راہ تک رہی ہے۔ جبکہ لیزا تو یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اس نے شادی کب کی جو اس کی بیٹی آ سکے، جو اس کی بیٹی اسے مس کر رہی ہے۔ پھر ہر طرف سے لیزا پر پھول گرنے لگے تھے۔ جب حارث نے دونوں بازو پھیلا کر اسے دعوت دی تھی اور لیزا نے وہ دعوت قبول کر لی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور حارث کی باہوں میں سما گئی۔ شکریہ لیزا، شکریہ۔ لیزا کے ہونٹوں پر جھکتے وہ آہستہ آہستہ اس کے قیمتی ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، چلو کہتی وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ہم شادی بھائی جی اور میم کے آنے پر کریں گے۔ اوکے، وہ مسکرائی۔ کیسی ہے میم؟ گاڑی چلاتے وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو لیزا۔ کہتی وہ باہر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ کیا بات ہے ارم، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کرم، بس چکر آ رہے ہیں اور الٹی ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ وسائی، جی سائی سرکار، بی بی کی طبیعت خراب ہے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ سائی سرکار، بی بی ٹھیک ہے، ایسی حالت میں ہو جاتا ہے ایسا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسی حالت وسائی؟ مجھے لگتا ہے چھوٹے سائی سرکار کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وسائی خوشی سے بولی تھی۔ کیا؟ جی سائی سرکار، آپ پھر بھی ڈاکٹر رنی کو دکھا لیں۔ کرم تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وسائی کیا رہی ہے۔ ہاسپٹل کے باہر وہ پاگلوں کی طرح چل رہا تھا۔ فضل بھی خوشی سے جھوم جا رہا تھا۔ بھائی جی کو بتاتا ہوں۔ نہیں، ارم جلدی سے بولی، آپ ان کے پاس جا کر بتائیے گا۔ ہاں یہ تو ہے، کیا تھا وہ خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ امریکہ ایئرپورٹ پر اترتے تک وہ بہت خوش تھا۔ جب اسے ایک کال موصول ہوئی اور وردہ کی حالت بتائی گئی، وہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہاں شیشے کے پار اس نے کبیر شاہ کو روتے دیکھا تھا۔ فون کیا تو وہ خوشی سے کہہ لگانے لگا۔ کرم شاہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ جب کبیر شاہ کرسی پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، وہ خود کو سنبھال نہیں پایا اور باہر نکل گیا۔
घंटे बाद वो हिम्मत करता वापस आया था और कबीर शाह से मिला था। दोनों भाई सांसें रोके हॉस्पिटल की कुर्सियों पर बैठे थे। एक सोच रहा था इसकी ज़िंदगी छिन जाने वाली है, तो दूसरा सोच रहा था कि अपने भाई जी को कैसे समझाऊंगा, कैसे संभालूंगा। तभी एक लड़की वजू करती है और दुपट्टा सर पर नमाज की सूरत बांध कर कहती है, अल्लाह अकबर। रुकू जाती है, फिर सजदा करती है। पूरी नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाती है और कहती है, ए अल्लाह, मैं बड़ी गुनहगार हूँ, लेकिन मेरा कसूर नहीं। आप जानते हैं मैं मजबूर थी, क़ैद में थी, वो लोग मुझसे ज़बरदस्ती गलत काम करवाते थे। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। और जिस शख्स ने जान हथेली पर रख कर हमें इन शैतानों से बचाया है, नजात दिलाई है, ए अल्लाह पाक, अपने मोहम्मद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस नेक शख्स की हर परेशानी दूर फरमा दे, इसके लिए रहम के दरवाज़े खोल दे। ए अल्लाह पाक, अगर वो किसी मुसीबत में मुब्तला है तो इसकी मुसीबत दूर फरमा, आमीन सुमामीन। एक माँ अपनी बेटी को देखते हैं तो आसमान की तरफ मुँह करके कहती है, ए अल्लाह, तबाह कर इनको जिन्होंने मेरी बेटी पर जुल्म किया, और इस शख्स पर अपनी रहमत नाजिल फरमा जिसने हमारी मदद की और मेरी बेटी को इन दरिंदों से निजात दिलाई थी। एक बाप अपने जवान बेटे को ठीक हो ना देख कर कह रहा है, ए अल्लाह, इस शख्स को ज़िंदगी दे, सेहत दे, इसकी परेशानियों को दूर कर दे जिसने मेरा बच्चा बचा लिया। हॉस्पिटल के पलंग पर लेटे एक लड़की सोच रही है कि अब इसे इस जहर की ज़रूरत नहीं है, अब इसकी जिस्म में सुइयां नहीं चुभेंगी, अब इसे नहीं लगता अगर इसे नशा ना मिला तो वो मर जाएगी। ए अल्लाह, इस शख्स के जिस्म से हर जहर निकाल फेंक जिसने मुझे इस जहर से बचा नजात दिलाई थी। और फिर जो सुन रहा है सब की, वो तो अल्लाह पाक है जो शहरक से भी ज़्यादा करीब है, फिर वो कैसे ना सुने। डॉक्टर परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आज तक ऐसा केस नहीं मिलने सामने आया था। दिमाग की नसें उलझ चुकी हैं, अगर किसी एक को छेड़ा तो बाकी भी डैमेज हो जाएंगी। बहुत मुश्किल है ये ऑपरेशन कामयाब हो, इंतहाई मुश्किल तरीन हालात है और वो सब अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। अमेरिका की मस्जिद में सर सजदे में रखे कबीर शाह रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है, ए अल्लाह, मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। अनगिनत बच्चों, बच्चियों, लड़कियों, मर्दों को तेरी रज़ा की खातिर बचा चुका हूँ। आज मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले मेरे मौला। सर सजदे में रखते वो रोते रोते बस अपना आप बचाने की दुआ कर रहा था। डॉक्टर परेशानी से दो चार है, लेकिन फिर एक मोजज़ा होता है। दिमाग की तमाम नसें खुद ब खुद अपनी जगह आ रही हैं, डैमेज वेन अलग हो गई हैं, बाकी दिमाग 100% काम कर रहा है। इस एक नस को ठीक कर दिया गया, ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, सब्ज बत्ती जल चुकी है। कबीर शाह के आंसू भी बढ़ गए हैं। डॉक्टर पूरी टीम बाहर निकलती है और कहती है, नामुमकिन था इनका बच जाना, लेकिन ये मोजज़ा है, हमारी समझ से बाहर है। वो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, जल्द होश आ जाएगा। इनकी बात सुनते कबीर शाह सजदे में गिर गया था। करम शाह ने इनका शुक्रिया अदा किया। जब एक डॉक्टर बोली, किस मज़हब से हो? इस्लाम। वो मुस्कुराई और फिर बोली, बेशक इस्लाम एक सच्चा दीन है, मैं भी मुस्लिम हूँ। कहती वो मुस्कुराती कमरे में चली गई। पाकिस्तान फ़ोन करके बताया गया था, गरीबों को खाना खिलाए के, यतीम खानों में खाने पीने की अशिया भेजी गई। ये एक मोजज़ा था और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनकर मोजज़े दिखाता है। हमेशा बेसब्री से वर्दा की आंख खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जब इसने हल्की हल्की सी आंखें खोलकर कबीर शाह को देखा, वो इसका कबीर शाह ही था। इसका आंसू बहा था। कबीर, वो आहिस्ता आहिस्ता बोली तो कबीर शाह ने इसका हाथ पकड़ चूम लिया था। साईं सरकार, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक भाई। भाभी, आप कैसी हैं? बेहतर हूँ सर, मैं दर्द है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ए राम, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान? हाँ, मैं अमेरिका है मोहतरमा, बहुत परेशान किया है मुझे, अब देखना सारे बदले गिन गिन कर लूँगा। वो मुस्कुराते इसके लब चूम गया था। आज 3 महीने और 13 दिन के बाद वो इसे कबीर कह रही थी, वो ठीक हो चुकी थी।
डॉक्टर ने आकर चेकअप किया तो मुस्कुरा कर बोली, ये बिल्कुल ठीक है। कबीशा मुस्कुरा था जबकि करमशाह मुस्कुरा कर कबीशा के गले लग गया था। मैं यही हूँ तो भाभी से दूर रहना। ओए, छोटा है तो छोटा रहे, मेरी बीवी से दूर रहे, समझा? भाई जी आप ना बस ही कर दें। करमशाह तुम भी बस कर दो। वरदा तो इनकी लड़ाई देखकर मुस्कुराए जा रही थी जबकि वो दोनों इसे हंसता देखकर दिल से खुश हुए थे। ये देखने के लिए तो वो तरस ही गए थे। उठो जल्दी, ये फ्रूट्स ख़त्म करो। मैं नहीं कर रही, वो ज़िद्दी होकर लेटी रही। वरदा मुझे तंग मत करो, जब तक तुम अच्छे से चलोगी नहीं हॉस्पिटल से घर नहीं जाने देंगे ये डॉक्टर। मुझे घर जाना है तो जाना है, बात को समझने की कोशिश करो। कह दिया ना, वो गुस्से से बोली तो कबीर शाह चुप हो गया। करम शाह ने मुस्कुरा कर देखा कबीर शाह की तरफ। अब करो ना ज़बरदस्ती, जालिम इंसान। जब मैं छोटे होते मेडिसिन नहीं खाता था तो मुझे डांटते भी थे, मारते भी थे। तुम तो तीलियां लगानी बंद करो करमशाह। इसकी बात पर करमशाह कहका लगाकर हंसा था। ओके भाभी, मेरी फ़्लाइट है तो इजाज़त है, हम सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वरदान ने मुस्कुरा कर हाँ कहा था तो वो कबीर शाह को मिलते बाहर निकल गया। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। हाँ जल्दी से कहती वो मुस्कुराती दोबारा से लेट गई थी। अपार्टमेंट में पहुँचते वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। अब तो चलती भी थी, बोलती भी थी, हंसती भी थी और कबीर शाह को छेड़ती भी थी। डॉक्टर ने 6 माह के लिए रोका था। इसके बाद वो पाकिस्तान जा चुके थे लेकिन अभी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कबीर शाह आज 3.5 माह के बाद खुश था। वरदा भी इसे देखकर शर्मा रही थी। कपड़े बदलते वो मुकम्मल कंबल में घुस गई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी ही देर बाद कबीर शाह चाय लेकर आया था, साथ सैंडविच बनाए थे। आपने कब सीखा ये सब? वरदा ने खुशगवार हैरत से पूछा। जनाब हम तो हर काम में माहिर हैं, बस आपने ही तवज्जो नहीं दी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कबीर। बोलो मेरी जान। आप ये जानना चाहते होंगे कि मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ? कहाँ? जहाँ वो लोग मुझे लेकर गए थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि वहाँ क्या हुआ क्योंकि कभी शायद इतना घटिया नहीं कि अपनी इज्जत पर शक करे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैं जानता हूँ सब कुछ। वरदा मुस्कुराया। बताओ। चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी, वर्ता ने मुस्कुरा कर कहा। जब कबीर शाह इसके लबों पर झुकते बोला, बताओ मेरा प्यार कैसा लगा। वो सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था। वर्दा तो घबरा ही गई थी। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तो नहीं पता था कि बीमार बंदे को भी ये बताना पड़ेगा। बड़ी चालाक हो तुम वैसे। कबीर शाह की बात पर वो खिलखिला कर हंसी थी। आप भी कम नहीं है, बताओ तुम्हें कहता। वो इस पर झुकता चला गया। छोड़े मुझे, वर्दा हल्की आवाज़ में बोली। बस हो चुकी बोलती बंद। वर्दा का लाल रंग इसे राहत दे रहा था। कितने अरसे बाद वो इसे शर्माता हुआ देख रहा था। वो इसे तंग कर रहा था जबकि वो बीमार है, इस बात का भी पूरा ख्याल रखता था इसने। आप रोते रहे हैं? वर्दा ने सवाल किया। नहीं, किसने कहा? नर्स ने बताया कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रोता रहा है। मुझे याद नहीं जब आपको गोली लगी इसके बाद क्या हुआ था। मुझे तो गोली छू कर गुजरी गई थी लेकिन मोहतरमा ने पूरे नाज नखरे उठाए हैं। वो इसके गाल चूमते बोला था। वाकई नहीं लगी थी? या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डर गई थी बहुत। कबीशा के दिल पर हाथ रखते वो मुस्कुरा दी थी। अगर आपको गोली लग जाती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो हंसी जबकि कबीशा तो अपनी आंखों से देख चुका था कि इसे गोली लगी तो क्या हुआ। वो तो लम्हा ब लम्हा सह चुका था। तुम हो ना मेरे पास, फिर भला मुझे क्या हो सकता था? वरदा ने मुस्कुरा कर सर इसके सीने में छुपा लिया था। अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी आपको लगा दे, आमीन। लाल लहंगा, जिसकी चोली दुपट्टा सब लाल रंग का था, दबके कुंदन और स्टोन्स का काम से सकावी पेश कीमत लिबास ज़ेबतन के किसी रियासत की हूर लग रही थी। पार्लर वाली ने इतना प्यारा मेकअप और किया था कि वो बदल सी गई थी। कबीशा इसके लिए ख़ास तौर पर नीली आंखें वाले लेंस लेकर आया था क्योंकि अमेरिका में इसे नीली आंखें वाली गोरियां बड़ी पसंद थी। बारात का एहतमाम एक बहुत बड़े होटल में किया गया था। करमशाह वर्दा और इरम को पार्लर से लेने आया था। इरम ने खुली सी फ्रॉक पहनी थी ताकि इसका जिस्म नुमाया ना हो। थोड़ा ही वक्त रह गया था, आखिरी महीने चल रहा था। वो दोनों हॉल में आकर उतरी तो वो साई और रज्जो ने इन्हें अंदर पहुंचाया। सेक्रेटरी
ہائی الرٹ تھی کیونکہ اب بارات تو بگی پر آئی تھی۔ حارث، کرم، محمد اور باقی سب نے دل کھول کر آتش بازی کی تھی۔ کبیشہ تو بے تاب ہو رہا تھا کب وردہ کو دیکھے گا۔ لڑکے تو باقاعدہ ڈانس کر رہے تھے آگے آگے۔ کرم شاہ نے ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ کر نوٹوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے بڑے لڑکوں نے بھی خوب جیبیں بھر لی تھی۔ کبیشہ تو تنگ ہی پڑ گیا تھا، لیکن آرڈر تھا کہ دلہا بول نہیں سکتا تو وہ بھی آج گونگا ہی بنا ہوا تھا۔ آخر کوئی 2 گھنٹے کے بعد لڑکوں نے اندر کا رخ کیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھ کر وہ مسکراتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب دوبارہ سے نکاح کروایا گیا تھا، ایجاب و قبول کے بعد ارم نے دلہن کو ساتھ لایا تو کبیر شاہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ تو وردہ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کبیر شاہ وردہ کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر لایا تھا۔ پھر باری آئی تھی دودھ پلائی کی۔ ارم نے رسم کی ساتھ وسائی کی بیٹی بھی تھی۔ دونوں کو کبیر شاہ نے 50,000 روپے دیے تھے۔ رخصتی ہوئی تو گھر میں ویلکم کرنے کے لیے کرم شاہ، ارم، ڈاکٹر محمد، حارث، لیزا، سومیہ اور کچھ دوست موجود تھے۔ پورا گھر پھولوں سے بھر دیا گیا تھا۔ باہر گاڑی کے ٹائروں تک پھول بچھے ہوئے تھے۔ وردہ کے پہلے قدم کے ساتھ ہی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ چھت سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ وردہ تو اس وقت دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ دروازے پر محترمہ ارم صاحبہ پھر سے کھڑی تھی۔ ارے کتنے پیسے لوگی گڑیا؟ دل نہیں بھرا؟ بھائی جی 2 لاکھ سے 1 روپیہ کم نہیں۔ بولے منظور؟ ارے بابا منظور کہتے خالی چیک اس کے ہاتھ میں تھما کر جان چھڑوائی تھی اپنی۔ وردہ کو لا کر باہر ہال میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سارے ملازمین کو وردہ نے اپنے ہاتھ سے نیک دے تھے۔ پھر وہ اسے ساتھ لیتا اماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ اماں، میری پیاری اماں، آوازیں دیتے اس کی آواز بھررائی تھی۔ دیکھیں آج لے آیا ہوں میں آپ کی بہو کو، پیاری ہے نا؟ وردہ کے تو اپنے آنسو نکل آئے تھے۔ نہ ماں تھی اور نہ باپ۔ وردہ کو کبیر شاہ کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ کبیر شاہ تو پاگل ہی ہوا جا رہا تھا۔ ساری زندگی اسے ڈراتا آیا تھا، اب خود ڈر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وردہ نے بہت ہی بڑا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وردہ خاموش۔ وہ اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یقین کرو وردہ، میں اتنا کبھی نہیں ڈرا جتنا آج مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ویسے سچ ہی کہتے ہیں بیوی سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے۔ وردہ خاموش۔ آج میں بہت بہت خوش ہوں۔ یقین کرو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ تم یوں اتنی ہی تیار ہو کر یہاں میرے بیڈ پر میرے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ لاؤ ہاتھ دو، میں تمہیں ایک گفٹ دوں۔ وردہ نے ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا۔ شرما رہی ہوں؟ وردہ نے سر زور زور سے ہاں میں ہلایا۔ میری جان اب نہ شرماؤ، میں کبیر ہوں، تمہارا کبیر۔ جب وہ اس پر جھکنے لگا تاکہ اس کی نظر سامنے کھڑکی کے پردے سے سر نکال کر ہنستی ہوئی وردہ پر پڑی تھی۔ کبیر شاہ تو کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھا تھا اور پھر وہ بہت زیادہ بڑا سا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو وہاں کرم شاہ بیٹھا تھا۔ ہی دانت نکال رہا تھا۔ تیری تو۔ کبیر شاہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ دوسری طرف سے نیچے اتر گیا۔ رک جا ادھر ہی، میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ میں نے مار کھانی ہے؟ بھابھی سے تو بڑا ڈرتے ہو، مجھے مارتے ہو؟ وہ آگے آگے بھاگتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وردہ کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ شرم تو نہیں آئی؟ کبیر شاہ غصے سے لال ہو کر چلایا۔ کیوں؟ ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ رک جا کرم شاہ۔ وہ پھر سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ دروازہ کھول کر بھاگ گیا تھا۔ وردہ تو لال ہو چکی تھی ہنس ہنس کر۔ پھر تو کبیر شاہ نے سارا کمرہ چیک کیا تھا، کوئی اور تو نہیں۔ وردہ کبیر شاہ کی حرکتیں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ جب وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچ کر اس کی ہنسی کو بریک لگا چکا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے مجھ پر۔ اتنے میں کبیر شاہ کا فون بج اٹھا تھا۔ کرم شاہ کا وائس میسج تھا۔ مسٹر کبیر شاہ، آپ کو شادی کی پہلی رات بہت بہت مبارک ہو، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے احتیاط کیجیے گا کیونکہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس کا میسج سن کر کبیر شاہ حیران رہ گیا تھا۔ کیمرے کی آنکھ؟ سارے کمرے میں ادھر سے ادھر اور پھر ادھر سے ادھر وہ ہر جگہ کیمرے تلاش کر چکا تھا، لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ شیروانی اتارتے وہ سائڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ یا اللہ، ایسا بھائی بھی کسی کو نہ دینا، کمینہ گھٹیا۔ جب ایک طرف سے الارم والی گھڑی
بجنا شروع ہوئی۔ ٹی 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 آواز کی سمت بڑھتا وہ گھڑی نکال کر بند کر چکا تھا۔ آؤ بیڈ پر آؤ، وردہ کو دیکھتے مسکرا کر بولا۔ وردہ بیڈ پر بیٹھی تو اس نے دونوں کو بیڈ کی بڑی سی کمفرٹر میں چھپا لیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ چھوٹے بھائی اتنے کمینے بھی ہو سکتے ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا جب دروازہ دھاڑ دھاڑ بج اٹھا۔ کبیر شاہ کا تو دل کیا باہر جو بھی ہے اس کے ٹکڑے کر دے، لیکن اس سے پہلے ہی خسرو کی آواز سنائی دینے لگی۔ کبیر شاہ نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ وردہ کو تو کبیر شاہ کی حالت دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ چلے نا باہر چل کر دیکھتے ہیں پلیز، وردہ نے کہا۔ چپ کر کے بیٹھو، کبیر شاہ تپ کر بولا تھا۔ میں نے خواب میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کی پہلی رات ایسی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے وردہ کو ہاتھ لگاتا ایک نیا شورشا چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ باہر لان میں پٹاخے چھوڑنے لگا تھا جب کبیر شاہ کی بس ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے خسرو کو باہر نکالا تھا، پھر وہ کرم شاہ کے پیچھے باہر لان میں گیا تھا، لیکن وہاں تو گپ اندھیرا تھا۔ کرم شاہ اب کوئی بھی حرکت کی تو میں نے تمہیں گھر سے باہر پھینک دینا ہے، کہتا وہ مڑنے لگا جب پیچھے سے آواز سنائی دی تھی۔ ہیپی ویڈنگ میرے بھائی۔ لان بتیوں سے جگمگا رہا تھا، درمیان میں میز پر بڑا سا کیک پڑا تھا۔ وردہ بھی آ چکی تھی، مطلب وہ سب کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ کبیر شاہ مسکرایا تھا، پھر ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا تھا، لیکن کیک کاٹنے کے فوراً بعد اس نے وردہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کسی کی بھی سنے بغیر وہ کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ محبت سے وردہ کو بریسلیٹ پہناتے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ آج کوئی مجھے میری جان سے دور نہیں کر سکتا، وہ محبت سے چور لہجے میں کہتا اپنے دل کھول کر وردہ کے آگے رکھ گیا تھا۔ گزرتی رات نے زندگی کی ان گنت تکلیف کے بعد دو دلوں کو ملتے دیکھا تھا، دو روحوں کے ملاپ کو دیکھا تھا۔ کبیر شاہ کسی نازک شیشے کی طرح وردہ کو اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا تھا اور وردہ بھیگتی چلی گئی تھی۔ سرخ ساڑی میں وہ گڑیا سی لگ رہی تھی۔ جب وہ سب لیزا کی بارات کے استقبال کے لیے موجود تھے، کبیر شاہ نے بھائی بن کر لیزا کو رخصت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپارٹمنٹ حارث کو دے دیا تھا اور اب وہ اس کی شادی میں موجود تھے۔ بارات میں کرم شاہ اور قریبی دوست تھے۔ لیزا سلور میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی انجام پائی اور ارم اور وردہ نے لیزا کو اس کے روم میں بھیجا تھا۔ ایسے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی کبیر، سومیا نے کبیر شاہ کے بازو پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے دل سے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جانتا ہوں سومی، تم میری بہترین دوست ہو، یہ بہت زیادہ پسند آ گیا ہے مجھے، لیکن تم نے نہ پہلے ہی اس کی شادی کروا دی، بڑے ظالم ہو تم۔ وہ کرم شاہ کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ ہاں دل بھی لگا یا تو کس سے سومیا؟ وہ خود ہی ہنسا۔ لیکن میں حقیقت پسند لڑکی ہوں، دل پر روک نہیں لگاؤں گی، وہ مسکرائی۔ میں ماما کو لے کر باہر سیٹل ہونا چاہتی ہوں۔ اچھا فیصلہ ہے یہ، ویسے بھی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 10 سال تو آرام سے گزر جائیں گے، تب تک تمہارے بھائی کا بھی ارادہ بن جائے گا دوسری شادی کا۔ ہاں ہاں بڑی بدتمیز ہو تم، کہتا وہ باہر نکل گیا تھا جبکہ سومیا بھی گھر جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، ہاسپٹل کے بستر پر پڑی آخری سانسیں لیتی تارا بائی وردہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ وردہ نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ یہ ایک سچ تو سنتی جاؤ وردہ، یہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، آسانی سے جانے نہیں دیتے۔ میرے بھی پیچھے وہ لوگ پہنچ چکے تھے، رفیق کو مار دیتے۔ میں نے ان سے کہا اسے مت مارنا، میں خود آ جاؤں گی واپس، پھر تم آنے والی ہو گئی، میں مجبور ہو گئی، پھر صرف تمہارے اور رفیق کے لیے میں واپس چلی گئی۔ میں اس کے سامنے واپس نہیں جا سکتی تھی تو اس کی غیر موجودگی میں بچی چھوڑ کر چلی گئی، لیکن میں نے ساری زندگی تمہیں یاد کیا ہے، مجھے معاف کر دینا وردہ میری بچی، مجھے معاف کر دینا، کہتی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وردہ کے آنسو نکل پڑے تھے، وہ کبیر شاہ کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جو بھی تھا جیسی بھی تھی وہ اس کی ماں تھی۔ تارابائی کے کوٹھے میں باقی لڑکیوں کے ساتھ ہی اسے دفنا دیا گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئی تھی وہ جگہ۔ تارابائی کی خبر پر فاتحہ خوانی کرتے وہ کبیر شاہ کو دیکھ بس انتہا ہی بول پائی تھی۔ کبیر شاہ، انہوں نے ابا پر اعتماد کر کے انہیں سچ بتا دیا ہوتا
تو شاید آج ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں وردہ، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جی سچ کہا آپ نے، کبیشہ اسے ساتھ لگاتے باہر نکل آیا تھا۔ ساحل سمندر پر وردہ کبیشہ کا ہاتھ پکڑ کر دور تک چل رہی تھی۔ میں چاہتی تھی آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی چلنا، اتنا سارا انتظار کروایا آپ نے مجھے، وہ شکوہ کر گئی تھی۔ میں نے نہیں انتظار کروایا، بس ہماری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، لمبا انتظار۔ وردہ کا ہاتھ تھام کر ساتھ لگاتے وہ مسکراتے ہوئے بولا، کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، کیا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں؟ وہ اس کے لبوں پر انگوٹا پھیرتے ہوئے شرارت سے بولا، ارے معاف کریں، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، ویسے آپ شروع سے ہی اتنے بے شرم تھے۔ ارے توبہ کرو لڑکی، میں تو سیدھا سا شریف انسان تھا، یہ تو میری بیوی نے خراب کر دیا مجھے۔ دور رہنا چاہیے تھا آپ کو بیوی سے، وردہ نے ناسمجھی سے کہا۔ ہے یہ کیا کہا؟ بیوی نے خراب کر دیا؟ ہاں ہاں ہاں، کبیر شاہ کا بلند ہوا تو وردہ نے بھی کس کے مکہ لگایا، ظالم عورت ہو تم، وہ بازو سہلاتے بولا۔ تو وردہ کی ہنسی ہر سو پھیل گئی تھی۔ رات دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ساحل سمندر پر چلتے رہے تھے۔ نواب شاہ کی حویلی میں قدم رکھتے اسے اپنا پہلا دن یاد آیا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی گاڑی سے اتری تھی، آج پوری شان کے ساتھ بڑی بی بی سرکار کی حیثیت سے داخل ہو رہی تھی۔ وسائی تو صدقے میں مرغے وار کر باہر دے گئی تھی۔ اس حویلی میں اس کے اچھے دن گزرے تھے جب کبیر شاہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا۔ ارم بہت خوش ہو کر ملی تھی۔ شام میں کبیر شاہ اسے گھمانے باہر لے گیا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ نواب شاہ کا شہر دیکھ رہی تھی۔ کیا کھانا ہے میری جان نے؟ گول گپے۔ خیر تو ہے، پچھلے کچھ دنوں سے تم جہاں جا رہی ہو گول گپے کھا رہی ہو، مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، کھٹے کھٹے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کبیر شاہ مسکرا دیا۔ رات میں وہ حویلی واپس آئے تو ارم کی طبیعت خراب تھی، تو وہ فوراً ہی اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ باہر راہداری میں کرم شاہ کبھی ادھر چکر لگاتا تو کبھی ادھر۔ بیٹھ جاؤ کرم شاہ، تھک جاؤ گے، کبیر شاہ اسے مسلسل چلتے دیکھ کر بولا تھا۔ بھائی جی وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ انشاءاللہ، ابھی ڈاکٹر آ کر خوشخبری سنائیں گے۔ وہ کس کے جیسا ہوگا؟ میرے کرم شاہ جیسا۔ کبیر شاہ اسے گلے لگاتا مسکرا دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ سکتا تھا جب جان پر بنتی ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس صورتحال سے گزر چکا تھا۔ وردہ سامنے بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی جب کبیر شاہ اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کیا پڑھ رہا ہے میرا دل؟ کبیر، ہم ہاسپٹل میں ہیں اور اس وقت پریشان ہیں، تو میں بھی تو پریشان ہوں۔ لگ تو نہیں رہا، کیسے لگے گا پتا اب دل جی کو؟ کبیر شاہ، کبیر پلیز استغفار پڑھ لیں۔ کیوں؟ کبیر مجھے پڑھنے دیں۔ نہیں، اب بندہ اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ ہماری بیبی ڈال کب آئے گی۔ چپ، حد ہو گئی ہے، اب بندہ بول بھی نہیں سکتا۔ کبیر پلیز مجھے پڑھنے دے، وردہ نے مسکرا کر کہا تو کبیر شاہ پھر سے کچھ بولنے لگا تھا جب ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو آپ کو سائیں سرکار، چھوٹے سرکار آ چکے ہیں۔ اس نے بچے کو کرم شاہ کو پکڑانے کی کوشش کی تو اس نے کبیر شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ کہا تمہیں دینا چاہتا ہوں میں اپنا بچہ سب سے پہلے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر بچہ کبیر شاہ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ کبیر شاہ کے تو خوشی سے آنسو ہی نکل آئے تھے۔ بچے کو چومتا وہ سینے سے لگا گیا تھا۔ میرا مکرم شاہ۔ ارم کے پاس بیٹھتے وہ سب مٹھائی کھا رہے تھے۔ آج وہ خوش تھے، بہت خوش۔ کبیر شاہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وردہ کے کان میں سرگوشی کرتا، میری ڈول چاہیے مجھے۔ وردہ تو بس خاموشی تھی کہ آخر وہ اس تیز گام کو کیا کہیں۔ حویلی واپس آتے وہ ارم کو کمرے میں چھوڑ کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کبیر شاہ نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ اللہ، کبیر، کسی دن میرا ہارٹ فیل ہو جانا ہے، میں نہیں ہونے دیتا۔ کچھ اس کی گردن پر لم چھوڑتے وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ بھوت پھر سے سوار ہو گیا؟ نہیں میری جان، میری ڈال نے مجھے کہا کہ بابا سروس سلو ہے، آپ کی جلدی کریں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ کبیر اتنہائی کے بے شرم ترین انسان ہے، آپ یقین کریں، وردہ نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے کہا۔ جب کبیر شاہ اسے گود میں اٹھا کر ساتھ لگا گیا تھا، یقین کرو لٹل گرل، میں ترس گیا تھا اس خوبصورت ہنسی کی آواز کے لیے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے خوشی سے سرشار ہو کر بولا تھا، اسی لیے مجھے ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، میں اپنی پوری زندگی اپنی جان کو ہنسانے میں گزار دوں؟ اچھا تو پھر کوئی لطیفہ سنائیں، وردہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کبیر شاہ وردہ کی چالاکی سمجھتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے ہوئے بولا، بڑی چالاک ہو گئی ہو، بتاتا ہوں۔ مدھم روشنی کرتا وہ اسے اپنے آپ میں مگن کر گیا تھا۔ ختم شد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔